अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा आयत 88 से आज तर्जुमे का आगाज़ हो रहा है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, फिर ये तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान दो राय पाई जाती हैं, हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई हैं उनकी बदौलत अल्लाह उन्हें उल्टा फेर चुका है। क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने हिदायत नहीं बख्शी उसे तुम हिदायत बख्श दो, हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से भटका दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो ख़ुद काफिर हैं इसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ, ताकि तुम और वो सब यकसा हो जाएं। लिहाजा इनमें से किसी को अपना दोस्त न बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके न आ जाएं, और अगर वो हिजरत से बाज रहें तो जहाँ इन्हें पकड़ो और कत्ल करो, जहाँ पाओ इन्हें पकड़ो और कत्ल करो। ये हुक्म उन मुनाफिक मुसलमानों का है जो बरसरे जंग काफिर कौम से ताल्लुक़ रखते हों और इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुआनिदाना कार्रवाइयों में अमलन हिस्सा लें। उनकी बात हो रही है कि जब वो बज़ाहिर ईमान का इकरार करते हो लेकिन अमलन अपनी कौम के साथ मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग के लिए आएंगे तो फिर उनके ईमान की कोई ज़मानत नहीं, कोई उसकी वक़्त नहीं है, बल्कि उन्हें उन्हीं में शुमार करके उनके साथ वही बर्ताव किया जाएगा जो कि उनकी काफिर कौम के साथ किया जा रहा है। तो ये बात इसमें बताई गई है। आगे फरमाया, और इनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार न बनाओ, अलबत्ता वो मुनाफिक इस हुक्म से मुस्तस्ना है जो किसी ऐसी कौम से जा मिलें जिसके साथ तुम्हारा मुआहिदा है। यानी अगर मुआहिदा है तो फिर उनके साथ वो मामला नहीं होगा, यानी उन्हें पकड़ा और मारा नहीं जा सकता। अलबत्ता ये बात अपनी जगह है कि बहरहाल दोस्त उन्हें भी नहीं बनाया जाएगा। आगे फरमाया, इसी तरह वो मुनाफिक भी मुस्तस्ना है जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई से दिल बर्दाश्ता हैं, न तुमसे लड़ना चाहते हैं न अपनी कौम से। अल्लाह चाहता तो इनको भी तुम पर मुसल्लत कर देता और वो भी तुमसे लड़ते। लिहाजा अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाएं और लड़ने से बाज रहें और तुम्हारी तरफ सुलह आशती का हाथ बढ़ाएं तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर दस्त दराजी की कोई सबील नहीं रखी है। इन आयात से ये बात बहुत वाज़ेह होकर सामने आ रही है कि ऐसा नहीं कि निफाक की बुनियाद पर ही कत्ल करने की बात हो रही है या कुफ्र की बुनियाद पर कत्ल करने की बात हो रही है, बल्कि ये कुफ्र और निफाक दोनों के मामले में ये बात बताई जा रही है कि जो लोग सुलह के साथ रहना चाहते हैं उनके साथ कोई तारुज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो मानदाना कार्रवाइयाँ करेंगे, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जत्तेबंदियाँ करके उनके ख़िलाफ़ हमलावर होंगे या साजिशें करेंगे तो उनके साथ फिर दुश्मनी वाला मामला किया जाएगा। आगे फरमाया, एक और किस्म के मुनाफिक तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपने कौम से भी, मगर जब कभी फितने का मौका पाएंगे इसमें कूद पड़ेंगे। ऐसे लोग अगर तुम्हारे मुकाबले से बाज न रहें और सुलह और सलामती का तुम्हारे आगे पेश न करें और अपने हाथ न रोकें तो जहाँ वो मिलें इन्हें पकड़ो और मारो। इन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली हुज्जत दे दी है, यानी जब भी मैदान मुकाबला में तुम्हारा इनका सामना हो जाए तो फिर कोई रियायत नहीं है। तो ये बात इसमें बता दी गई है कि इसमें इस्लाम का अपना तर्ज अमल यही है कि जो अमन के साथ रहना चाहता है वो इससे कोई तारुज़ नहीं करता, लेकिन जो इस्लाम के ख़िलाफ़ मानदाना कार्रवाइयाँ करता है, हमले करता है, साजिशें करता है तो फिर उसे जवाब दिया जाता है। आगे फरमाया, किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि दूसरे मोमिन को कत्ल करे इल्ला ये कि उससे चूक हो जाए, और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो इसका कफ़ारा ये है कि एक मोमिन को ग़ुलामी से आज़ाद करे और मक़तूल के वारिसों को खूबहा दे, इल्ला ये कि वो खूबहा माफ़ कर दें। लेकिन अगर वो मुसलमान मक़तूल किसी ऐसी कौम से था जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो तो उसका कफ़ारा एक मोमिन ग़ुलाम आज़ाद करना है, और अगर वो किसी ऐसी गैर मुस्लिम कौम का फ़र्द था जिससे तुम्हारा मुआहिदा हो तो उसके वारिसों को खूब बहा दिया जाएगा और एक मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद करना होगा। फिर जो ग़ुलाम न पाए वो पै दर पै 2 महीने के रोज़े रखे। ये इस गुनाह पर अल्लाह से तौबा करने का तरीक़ा है और अल्लाह अलीम दाना है। ये बात किसकी हो रही है? कत्ल ख़ता की हो रही है कि ये कत्ल ख़ता यानी किसी हादसाती तौर पर एक मुसलमान के हाथ से दूसरा मुसलमान मारा जाए, वरना इसके सिवा कोई तसव्वुर नहीं है कि एक मुसलमान के हाथ से दूसरे मुसलमान का कत्ल हो। अल्लाह ताला ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वमा कान लिल मुमिन, किसी मोमिन के लिए है ही नहीं, ये बात मुमकिन ही नहीं है। वमा कान लिल मुमिन, मोमिन के लिए नहीं है अन यक़्तुल मुमिना, कि किसी मोमिन को कत्ल कर दे, इल्ला खतिया, सिवाय इसके कि गलती से हो, हादसाती तौर पर हो, एक्सीडेंटली हो,
ہے معاملہ تو ممکن ہے، لیکن جان بوجھ کے قتل کرنا یہ کسی مومن کا معاملہ نہیں ہے، اس کی شان نہیں ہے کہ وہ کرے، بلکہ مومن کو قتل کرنے کی بات کیا ہے، ہم یہ بات پیچھے پڑھ کر ابھی آئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے نہ صرف قتل نہیں کرے گا بلکہ یہ کسی غیر مسلم کے معاملے میں بھی بغیر کسی وجہ کے کہ جن کا قتل جائز نہیں ہے ان کے قتل نہیں کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ میدان مقابلہ میں لڑنے کے لیے آئیں یا کوئی ایسا عمل کریں کہ جس کی وجہ سے ان کی جان کی حرمت ختم ہو جائے، ورنہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک آدمی کو ناحق قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور یہ معاملہ سب کے لیے یعنی مسلمان کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ یہ بغیر کسی یعنی ایسے ہی کسی کو خواہ مخواہ قتل کر دیا جائے، یہ کسی مسلمان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، یعنی وہ اس معاملے میں اتنا حساس ہوتا ہے، اور اگر غلطی سے ہو جائے تب بھی اللہ رب العالمین نے کیا بات بتائی ہے، دو چیزیں اس کے اندر رکھی گئیں، ایک چیز رکھی گئی کہ دیت ادا کرے گا، یعنی خون بہا دے گا، دیت دے گا، ادا کرے گا، اور دوسری بات اللہ سے اس گناہ پر یعنی معافی طلب کرے گا، اور کفارہ اس کا اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ بھی ادا کرے گا، یعنی کفارہ بھی دے گا۔ تو دو الگ الگ چیزیں، ایک بات تو یہ کہ اللہ کے ساتھ یہ جو اسے اپنے گناہ کی معافی کے لیے جو معاملہ کرنا ہے وہ اپنی جگہ پر، اور پھر اللہ ہی نے یہ بات بھی مقرر کر دی ہے کہ یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ جو مقتول کا وارث ہے اسے خون بہا ادا کیا جائے، اور خون بہا کی بات پہلے آپ کے سامنے آئی تھی، پھر دوہرا لیجئے کہ خون بہا کتنا مقرر کیا گیا ہے، 100 اونٹ یا 200 گائیں یا 2000 بکریاں۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ 200 گائیں کے اور 100 اونٹوں کی کیا قیمت ہوتی ہے یا 2000 بکریوں کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک انسانی جان کی حرمت کا معاملہ ہے کہ اگر قتل خطا ہو، اگر حادثاتی طور پر ہو، تب بھی اس کو وارثوں کو یہ خون بہا اس کا ادا کیا جائے گا، اور اگر وہ اس کی قیمت دینا چاہے تو پھر اسی کے مطابق اس کی قیمت اس سے لی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کفارے کا معاملہ یہ ہوگا کہ کفارے میں ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی اس کا کفارہ یہ تو دے دیا، دیت ادا کر دی، اس کے بعد توبہ ہے، اور توبہ میں اللہ تعالیٰ سے جو پھر گناہ کی معافی کی درخواست ہے تو اللہ نے کفارہ بھی اس کے لیے مقرر کیا ہے، اور کفارہ کیا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے گا، اور اگر غلام آزاد کرنا ممکن نہ ہو، یعنی غلام موجود نہ ہو، یہ آزاد کرنا ممکن نہ ہو آدمی کے لیے، تو پھر کیا ہے اس کے لیے پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے گا، یعنی لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ یہ جو بات آتی ہے ہمارے سامنے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا، یا کہیں آ گیا کہ 10 دن کے روزے رکھے گا، کسی معاملے میں 3 دن کے روزے رکھے گا، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے مختلف کفاروں کے حوالے سے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ اس بنیاد پر ہے کہ انسان کے نفس کو مطیع کرنا، یعنی غیر محتاط رویہ یہ جو ہوا ہے، یعنی اس حوالے سے اس کی یہ تربیت کی جائے، یہ روزوں کے ذریعے سے اس کی یہ تربیت ہو جائے، اس کا نفس جو ہے جو اس نے اس طرح سے آزاد ہو گیا تھا اسے اتنا پابند کیا جائے ان روزوں کے ذریعے سے، یہ تربیت اس کی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دونوں چیزیں بتا دی گئیں کہ ایک طرف دیت ادا کرے گا، دوسری طرف کفارہ بھی ادا کرے گا، اور توبہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے یعنی قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا، دشمنیاں پالنا، اور پھر ان دشمنیوں میں ایک دوسرے کی جان لے لینا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، نہ صرف یہ کہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے بلکہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے اس کے اوپر، اور اللہ نے کہا کہ عذاب عظیم ہے اس کے لیے۔ تو یہ بات کیسی ہے؟ پھر مسلم معاشروں میں قتل و غارت گری نظر آئے، پھر قتل ہو جائیں، اس طرح قتل کر دیا جائے، اور لوگ گویا کہیے کہ اجرت قاتل کے طور پر بھی دستیاب ہو جائیں، اور یہ بھی معاملہ سامنے آیا کہ چھوٹے چھوٹے معاملات دشمنیوں کے اندر ایک نہیں بلکہ خاندان کے خاندان قتل کر دیے جائیں۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آدمی دین سے بالکل ہی گویا کہیے کہ ناواقف یا دین سے بالکل ہی الگ دور ہو، اور اسے کوئی پرواہ نہ ہو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ورنہ یہ بات کہ کوئی مسلمان اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ ناحق کسی کو قتل کر دے۔ اور حق کا معاملہ کیا ہے، حق کا جن چیزوں پر حق آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات آئے گی ہمارے سامنے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا ہے، قصاص کا معاملہ بھی رکھا ہے، اور یہ بتایا کہ کون سی صورتیں ہیں جن میں
ایک شخص کی جان جو ہے اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، تب بھی اس جان کی حرمت کے ختم ہو جانے کے بعد اسے قتل کر دینا فرد کا کام نہیں ہے بلکہ ریاست کا ہے۔ جیسے بات آئی تھی قصاص کے حوالے سے کہ قصاص میں یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے گا، یعنی بدلے میں قتل اللہ نے رکھا ہے، جس میں کہہ دیا کہ کتب علیکم القصاص فی القتلى، تو اس معاملے میں بھی یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ ریاست کی طرف جائے گا، اور ریاست کا جو نظام عدل ہے اس کے تحت پھر اس کا فیصلہ ہوگا اور سزا دی جائے گی، نہ کہ آدمی خود اب آگے بڑھ کر یہ کام کر گزرے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ سامنے آتی ہے۔ یہاں یہ بات سامنے رہے کہ بہرحال کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دینا ایک ایسا جرم ہے کہ جس کا نتیجہ جہنم ہے، جب تک کہ توبہ نہ کی جائے اور پھر یہ سارے ازالے کی ساری صورتیں جواب میں بدلے میں قصاص میں قتل کر دیا جائے، یا اگر قابل راضی نامہ ہو جائے، دیت پر راضی ہو جائیں ورثہ، تو دیت دے کر بھی اس کی جان بچ سکتی ہے۔ آگے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو۔ یعنی تحقیق سے کام لینے کی بات کیا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، یعنی ابتدائی اسلام میں جب کہ گویا عرب کے وہ سارے قبیلے جو ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح رہتے تھے، یعنی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے کچھ لوگ کافر ہو گئے، تو ان کے درمیان کوئی ایسی علامت بظاہر نہیں تھی کہ پہچانا جائے۔ تو اس ابتدائی اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعار اور علامت کی حیثیت رکھتا تھا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر یہ لفظ اس معنی میں استعمال کرتا تھا کہ میں تمہارے ہی گروہ کا آدمی ہوں، دوست اور خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں اس شعار کی اہمیت اس وجہ سے اور بھی زیادہ تھی کہ اس وقت عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان اور کسی دوسری چیز میں کوئی نمایاں امتیاز نہ تھا، یعنی کوئی ان کے درمیان فرق نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک مسلمان سرسری نظر میں دوسرے مسلمان کو پہچان سکتا ہو۔ لہذا لڑائیوں کے موقع پر یہ پیچیدگی پیش آتی تھی کہ مسلمان جب کسی دشمن گروہ پر حملہ کرتے اور وہاں کوئی مسلمان اس کی لپیٹ میں آ جاتا تو وہ حملہ آور مسلمانوں کے بتانے کی کوشش کرتا کہ وہ ان کا دینی بھائی ہے، تو السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ پکارتا تھا، مگر مسلمانوں کو اس پر یہ شبہ ہوتا کہ یہ کوئی کافر ہے جو محض جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے، اس لیے بسا اوقات وہ اسے قتل کر بیٹھتے۔ تو آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں بتائی ہے اس کا منشا یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، اس کے متعلق تمہیں سرسری طور پر یہ فیصلہ کر دینے کا حق نہیں ہے کہ وہ محض جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو اور ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو، حقیقت تو تحقیق ہی سے معلوم ہو سکتی ہے۔ تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر جان بچا لے جائے تو قتل کر دینے میں اس کا امکان بھی ہے کہ ایک مومن بے گناہ تمہارے ہاتھ سے مارا جائے۔ لہذا جہاں شک کا معاملہ ہو تو وہاں چھوڑ دیا جائے گا، وہاں پر پھر جو ہے یہ قتل کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو جو دین اس معاملے میں اس حد تک لوگوں کو گویا کہ یہ محتاط کرتا ہو اور بتاتا ہو کہ جس کے بارے میں پوری طرح سے یقین بھی نہیں کہ مومن ہے یا کافر ہے، لیکن اپنے مومن کا ہونے کا اعلان کر رہا ہے، تب بھی اس کی جان نہیں لی جائے گی، تب بھی اس کی جان نہیں لی جائے گی۔ کجا یہ کہ معمولی اختلافات کی بنیاد پر ایک مسلم دوسرے مسلم کو قتل کر دے، یعنی جو کلمہ پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو اسی قبلے کی پیروی کرتا ہے، اسی کی طرف رخ کرتا ہے جس قبلے کی طرف یہ رخ کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کے درمیان تو کسی اختلاف کی بنیاد پر کسی کا خون کسی کے لیے مباح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ سب کام کیا ہے؟ یہ وہی کام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ اگر یہ کام کریں گے یعنی یہ عمدن قتل کر دیں گے تو نتیجتاً جہنم ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر تاکید کی گئی ہے اس معاملے میں کہ اس طرح سے محتاط رہنے کی بات ہے کہ جہاں پہچان بھی نہ ہو، خدا یہ کہ جانتے بوجھتے ایسا کام کر دیا جائے۔ اسی میں وہ بات ایک اور بھی کہ اس طرح سے یعنی اس کی اہمیت کتنی ہے کہ ایک موقع پر ایک ایسی لڑائی کے دوران میں ایک انصاری اور ایک اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، یہ دونوں حضرات جو ہیں اس کے پیچھے گئے کسی قتل کرنے کے لیے، اور اس نے جیسی اس کے سر پر تلوار بلند ہوئی اس نے لا الہ الا اللہ کہا، فوراً اس نے لا الہ الا اللہ کہا، تو انصاری نے اپنی تلوار ہٹا لی، لیکن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بہرحال اسے قتل کر دیا اور معاملہ یہ بات ختم ہو گیا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی
آپ کے پاس پہنچی یہ بات کہ ایسا ہوا، واقعہ یہ ہے، تو آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر کہا کیا اس نے کلمہ پڑھا اور تم نے قتل کر دیا؟ یعنی اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کہا، اتنے گویا کہیے کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ نے کہا کہ کل یہ کلمہ قیامت کے دن تمہارے سامنے کھڑا ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی شرمندگی اس معاملے پر اس طرح سے تھی کہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے وہ، کہ اتنے شرمندگی کی بات ان کے اندر تھی، کیا سو کہتے تھے کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا، یعنی یہ گناہ میرا اس کے اندر نظر ہو جاتا، پیچھے معاف ہو جاتا، اسلام لانے کے نتیجے میں پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس طرح انہوں نے اپنے بارے میں کہا۔ تو یہ اتنی تاکید ہے، تو یہ اسلام ہے جو انسانی جان کی حرمت کو اس درجے تک ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، لہٰذا یہ کسی مسلمان کے بارے میں سوچنا، یہ توقع رکھنا، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ دیندار بھی ہو اور دین کے نام پر کسی کو ناحق قتل کر دے۔ یہ ایک پروپیگنڈا بھی ہے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال جو ہے کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ تفرقے میں سب کام کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں جو بات، ان آیات میں جو بات بیان کی جا رہی وہ یہ ہے کہ جب جہاد یعنی قتال کا مرحلہ ہو اور یہ فرض کفایہ ہو یعنی سارے مسلمانوں کو نکلنے کی ضرورت نہ ہو، یعنی کوئی مہم درپیش ہے، اب اس مہم کے لیے کچھ افراد درکار ہیں، اب یہ بات آ گئی سامنے کہ بھئی یہ مہم درپیش ہے، کون کون اپنے آپ کو پیش کرتا ہے؟ کچھ لوگ اٹھ کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یعنی آگے بڑھ کر اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جبکہ فرض کفایہ ہے اور کچھ لوگ ہی درکار ہیں، تو جو لوگ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان کا درجہ اللہ کے پاس زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے رہے، اس لیے کہ سب کو بلایا نہیں گیا تھا، تو جو پیش قدمی کر کے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کسی اس معاملے میں تو اس کی قدر و منزلت کی بات ہو رہی ہے۔ البتہ اگر جہاد فرض عین ہو، یعنی ایسا معاملہ ہو کہ سب کو نکلنا ہے، یا یہ بات کہ حکم دیا جائے، امیر جو ہے حکم دے کہ سب کے سب اس کام کے لیے نکلیں، اس مارکے پر کے لیے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر بات آتی ہے اور دیگر اور بھی غزوات ایسے رہی ہیں کہ سب کو نکلنے کی بات تھی، غزوہ احد کا معاملہ تھا، اس موقع پر جو پیچھے رہ جائے گا وہ گناہ گار ہے، یہ نہیں کہ اسے بھی کچھ اجر ملے گا، وہ گناہ گار ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ سورہ توبہ کے اندر اس پر ہمارے سامنے بات آئے گی کہ بلا عذر کے رہ جانے والے مخلصین کے لیے بھی اللہ نے سزا کا معاملہ کیا ان کے ساتھ میں، تاکہ انہیں پتہ چلے، دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ بغیر کسی عذر کے اس میں پیچھے رہ جانا اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ معاملہ جو اس آیت میں ہے یہ صرف اس حوالے سے ہے کہ جبکہ جہاد فرض کفایہ ہے اور کچھ لوگوں کی ضرورت ہے اور وہ لوگ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آگے فرمایا جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ اب یہ نفس پر ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ آیت آگے خود واضح کر رہی ہے کہ وہ اس میں یعنی ہجرت نہیں کی اور اپنی قوم کے درمیان رہتے انہی جیسے حالات کے اندر زندگی بسر کرتے رہے، یعنی دین پر عمل پیرا ہونے کا امکان نہیں تھا، وہاں موقع نہیں تھا، اور وہیں رہ کر اپنے مفادات کی بنیاد پر ہجرت نہیں کی، وہیں رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، یعنی معاشرہ جو ہمارے ارد گرد تھا، جو لوگ ہم پر مسلط تھے، انہوں نے ہمیں دین پر عمل کرنے سے روک رکھا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی بغیر کسی عذر کے کسی ایسی سرزمین میں ٹھہر جانا جہاں دین پر عمل کرنا ناممکن بنا دیا جائے،
ناممکن بنا دیا جائے، کیونکہ وہاں ہجرت کے معاملہ بالکل مختلف تھا آج کے حوالے سے۔ وہاں تو اس وقت تک جب تک مکہ فتح نہیں ہوا سارے مسلمانوں کو حکم تھا کہ ہجرت کر کے مدینے آئیں تاکہ دارالسلام کے اندر رہ کر اسلام پر عمل بھی کریں اور اسلام کی مدافعت کا کام بھی انجام دیں۔ تو وہاں تو بالکل اس اعتبار سے بات تھی، ایمان اور کفر کا معاملہ تھا یہ۔ لیکن آج بھی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کسی ایسی سرزمین میں رہنا جہاں کوئی مجبوری لاحق نہ ہو، جہاں کوئی انسان کے لیے یعنی ناممکن نہ بنا دیا جائے وہاں سے نکلنا، اور پھر وہاں پر وہ کافروں میں رلا ملا اس طرح سے رہے اور انہی کی طرح سے طرز زندگی اس کا ہو جائے اور وہ دین سے بے بہرا ہو جائے، تو یہ کام کسی طور پر بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، یعنی جن کے لیے ناممکن ہے وہاں سے نکلنا، حالات نہیں ہے، ممکن نہیں ہے ان کے لیے، کوئی راستہ نہیں ہے ان کے لیے، تو اللہ انہیں معاف کر دے، اس بات کا امکان ہے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بتا دی گئی کہ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے آدمی وطن چھوڑ کر دوسری جگہ پر منتقل ہوتا ہے تو جو ہے دنیا کے اندر مشکل میں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اس سے زیادہ اس کو بہتر طریقے یعنی بہتر جو ہے مواقع عطا فرمائے گا دنیاوی اعتبار سے بھی۔ آگے فرمایا اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس میں قصر کی بات اجازت دی گئی ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ تقصروا، قصر کرنا، یہ کیا ہے؟ کم کر دینا۔ اس میں کیا ہے؟ قصر کا مطلب کیا؟ کم کر دینا۔ تو کم کر دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی 4 رکعت نماز 2 کر دی جائیں، یعنی 4 فرض ہیں تو 2 کر دیے جائیں، 2 ہی رہیں گے، 3 ہی رہیں گے، لیکن 4 رکعت جیسے ظہر میں ہے، عصر میں ہے، عشاء میں ہے تو یہ 2 کر دی جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے کیا بات ہے؟ یہ قصر نماز کے سفر کا اطلاق کس چیز پر ہوگا؟ تو اس کے لیے جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ 54 میل کا فاصلہ یعنی اتنا بڑا سفر کیا جس کا بات بتائی گئی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ شہر سے نکل کر، بعض اوقات شہر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہمارا شہر ہے خود اتنا بڑا ہو گیا ہے، تو اس سے باہر نکل کر یعنی اس کی حدود سے باہر نکل کر 54 میل کا سفر آدمی طے کرتا ہے تو پھر اس پر اور سفر کا اطلاق ہوتا ہے، اور 15 دن سے کم کا اگر کسی مقام پر اس کا قیام ہے یا 15 دن یا اس سے کم تو پھر اس پر اسے قصر کرنے کی اجازت ہے، قصر کرتا ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رعایت دی گئی ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی۔ آگے فرمایا اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ یکبارگی تم پر ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اب اس میں جو بات ہمارے سامنے آ گئی، ایک تو صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا گیا۔ صلاۃ خوف کیا ہے؟ جب خوف دشمن کا جو ہے لاحق ہو یا کوئی اور بھی خوف کی بات ایسی ہے کہ جہاں پر آدمی کے لیے کسی موذی جانور کو ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جن کے اندر اس کے لیے آسانی سے نماز ادا کرنا مشکل ہو جائے، تو یہ بات بتا دی گئی۔ تو صلاۃ خوف کا طریقہ بتایا، تو حالت جنگ میں یہ طریقہ بتا دیا گیا۔ تو جنگ کے جیسے حالات ہوں گے انہی کی مناسبت سے تبدیلیاں اس میں کی جا سکتی ہیں، لیکن جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، یعنی نماز بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے ساتھ اللہ رابطہ رکھنے کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ نے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اس کی یاد سے معمور ہونا، یعنی یہ ایک انسانی ضرورت ہے، اس کی روحانی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حالت جنگ میں بھی اسے
جاری رکھا ہے، بتا دیا کہ یہ کام تمہیں وہاں بھی کرنا ہے جیسے بھی ممکن ہو، جس طرح سے بھی ممکن ہو۔ اور یہ جیسے بتا دیا کہ جماعت سے ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے، پہلے ایک گروہ آئے نماز پڑھ لے چلا جائے، پھر دوسرا آ کے وہ پڑھ لے، تاکہ دشمن کے سامنے بھی کھڑے رہیں، میدان جنگ یعنی محاذ بھی نہ چھوڑیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عملاً جنگ نہیں ہو رہی ہے، ابھی محاذ پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تبھی یہ ہوگا کہ آگے پیچھے ہوتے رہیں، لوگ چلے جائیں پھر آ جائیں، اور اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ اور جب حالت جنگ میں ہو یعنی جنگ جاری ہے تو پھر اس وقت جیسے ممکن ہو اس وقت اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ ایک بہت بڑے عمل سے گزرتے ہوئے، یعنی قتال کا عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر کی بات کی ہے، اور پھر اس کے اندر شریک لوگوں کے لیے۔ لیکن نماز کا معاملہ یہاں بھی بتا دیا گیا، اس لیے کہ ہر عمل وہ ہمارے لیے اسی وقت مفید ہوتا ہے جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ پوچھا ہے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر سوال کیا گیا، کہا کہ کون سا نماز پڑھنے والا سب سے اچھا ہے، بہتر ہے؟ کہا جو اپنی نماز میں اللہ کو زیادہ یاد کرے۔ پھر پوچھا زکوٰۃ دینے والا، تو کہا جو اللہ کو زیادہ یاد کرے۔ تو ہر عمل، قتال، جہاد، سب کے معاملے میں پوچھا تو بتایا کہ جو اس میں اللہ کو زیادہ یاد کرتا۔ تو اللہ سے تعلق کا معاملہ یہ انتہائی ضروری ہے ہر عمل کے اندر۔ ویسے تو کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ جب یہ نماز کے علاوہ بھی کیا بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کہ تمہیں کھڑے بیٹھے ہر حال میں فاذکروا اللہ قیاما قعودا علی جنوبکم، یعنی لیٹے بیٹھے کھڑے۔ تو بہرحال یہ کام تو جاری رکھنا ہے، لیکن نماز اس کی بہترین شکل ہے، اللہ کو یاد کرنے کی، ذکر کی سب سے عمدہ شکل ہے۔ اور جو فرض نمازیں ہیں وہ لازم ہے۔ تو اب اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ عام حالات میں پھر نماز کی کتنی اہمیت ہوگی، یعنی بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیا جائے۔ ظاہر ہے جب وہاں چھوڑنے کی بات نہیں ہے تو پھر عام حالات کے اندر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لہذا نماز کو نماز کے طریقے سے، صلاۃ کے طریقے سے ادا کرنا، یعنی اس کے تقاضے پورے کرنا، جو کچھ بتا دیا گیا ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تعلیمات ہمیں دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو وہ سب ملوز خاطر رکھتے ہوئے سلیقے سے نماز، یہ نہیں کہ بس مارے باندھے وقت کے نکال کر اس طرح۔ تو جس چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کے حوالے سے ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش جاری رکھی جائے۔ جیسے کہا کہ وقت پر نماز ادا کرنا، وقت نہ ضائع کیا جائے، نہ نکالا جائے۔ جب آدمی جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت پر ہی جائے گا، نماز تو ہر وقت نہیں ہوتی ہے، تو یہ چیز میں اس کو جو ہے جاری رہے گی کہ وقت پر نماز ادا کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ یعنی دشمن جب لڑنے آتا ہے اور دشمن جو تمہارے مقابلے پہ کسی بھی محاذ پر ہے، جو بھی محاذ ہو، ہر محاذ پر وہ بھی بہرحال تکلیف اٹھاتا ہے۔ اس کے پیش نظر کیا ہے؟ دنیاوی فائدہ، لیکن ہمارے پیش نظر کیا ہے؟ آخرت ہے، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ دنیا تو اپنی جگہ پر ملے گی، تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ان کے مقابلے میں زیادہ ثابت قدمی دکھانی چاہیے۔ سورہ آل عمران کے آخر میں بات آئی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تو یہ مسابرت کی بات یہی تھی کہ تمہارا صبر دشمن کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارا ہدف بھی ان سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ وہ تو بس دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے چند فائدوں کے لیے، تھوڑے سے اپنے جو مقاصد ہیں ان کے لیے، یا کسی بغض اور حسد اور عناد کی بنیاد پر، کسی ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر، کسی تعصب کی بنیاد پر لڑتے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو اس سے بہت بلند ہے۔ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے، ہم تو جنت کے حصول کے لیے، ہم تو اس دنیا میں اللہ کے دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے، وہ جو پوری انسانیت کے فائدے کا کام ہے، یعنی نظام عدل قائم ہو جائے، اسلام کا نظام عدل قائم ہو جائے تو اس کا فائدہ پوری انسانیت کو پہنچے گا۔ لوگ خدمت خلق کے کاموں کے اندر کیسی تکلیفیں اٹھاتے ہیں؟ بھائی لوگوں کے فائدے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جب یہ قائم ہو جائے تو انسانیت کو امن اور سکون میسر آ جاتا ہے، عدل میسر آ جاتا ہے، استحصال ختم ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں طبقاتی نظام کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہمارے ذمے ہیں، جو ہم لے کے کھڑے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تمہارا صبر بھی ایسا ہونا چاہیے، تمہارا حوصلہ بھی ایسا ہونا چاہیے، پھر تمہیں اسی طرح سے اس کام کو کرنے کی اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔
پھر وہی بات آئی ہے، بار بار یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو دین اللہ نے دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح کر کے ہمارے سامنے رکھی ہے، اس پر ہی ہم نے اپنے معاملات کا مدار رکھنا ہے، تمام فیصلے اس کے مطابق ہوں گے۔ آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور وہ بات ہمارے لیے ہے کہ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، یعنی قبائلی عصبیت کسی اور بنیاد پر اس کا کیا لوگوں کی ساتھ دینے کی بات نہیں، تمہیں تو عدل کا ساتھ دینا ہے، عدل کا جو ہے علم بردار بن کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ معاملہ جو آگے سامنے آ رہا ہے اس میں یہی تھا کہ ایک شخص مجرم ہے اور لیکن قبائلی عصبیت کی بنیاد پر کچھ لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی منکر ہے، اپنے جرم سے دوسرے پر الزام لگا رہا ہے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں عدل کا معاملہ کرنا ہے، اس معاملے میں کسی عصبیت کا معاملہ نہیں کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جو ہے غلط پہنچائی جا رہی ہے، تو یہ پورا معاملہ آگے ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو اس نے بتا دیا ہے کہ بہرحال تمہیں اپنے اس نظام اور اس جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دین کا علم دیا ہے، تمہیں جو قانون بتایا ہے، جو نظام دیا، اس کے مطابق تمہیں معاملات کو چلانا، اس کے مطابق فیصلے کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں، یعنی کوئی اگر جرم کر کے اور کسی اور پر الزام لگا کے اور کوئی اور کام کرے تو دنیا کو بے وقوف بنا سکتا ہے، دنیا کے سامنے جو ہے اپنا جرم کسی اور کے سر منڈ سکتا ہے یا چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے کیسے چھپائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ یعنی یہ بات کہ آج جو ہے تم اس بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر ان مجرم کے ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، دنیا میں تو کچھ اس کا فائدہ پہنچے گا، اسے پہنچ سکتا ہے، آخرت میں کیا کرو گے؟ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا ان کو دی کر ہی رہے گا، پھر وہاں کون کا سرپرست اور وکیل ہوگا؟ لہذا بہتر یہی ہے کہ یہیں پر ان کا معاملہ ٹھیک کرا دو تاکہ آخرت محفوظ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، یعنی جرم کو تسلیم کرنا اور پھر اس کے تلافی کے لیے کوشش کرنا دنیا میں معاملے کو صاف کر دے گا۔ تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، یعنی صحابہ کرام میں سے بعض کا معاملہ ایسا آ جاتا ہے ہمارے سامنے کہ جن سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور انہوں نے دنیا ہی میں اس کی تلافی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہمیں پاک کر دیا جائے، ہم اس جرم کے ساتھ اللہ کے پاس پیش ہونا نہیں چاہتے، اور بہرحال ان کے اصرار پر ہی کام ہوا کہ ان کی جو ہے جو اس جرم کا سزا ان کو دے دی گئی۔ تو اس طرح سے توبہ کر کے اللہ کے پاس پہنچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی توبہ کی ہے، یعنی جس خاتون کو جو ہے اس جرم زنا کی سزا کے اندر سنسار کیا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی توبہ کی ہے کہ سارے مدینے پر تقسیم کر دی جائے تو کافی ہو جائے، یعنی لوگ اتنے حساس ہو گئے تھے اس معاملے میں، یہ نہیں کہ جرم کریں اور چھپا کر گھر میں بیٹھ جائیں۔ تو جہاں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ معاشرہ جرم سے پاک ہو جاتا ہے، جہاں ایسے اور کوئی غلطی ہو جائے تو اس طرح اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام کریں گے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائیں گے، مگر جو برائی کمائے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال بنے گی، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا، اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ یہ بات جو ہے ہمارے سامنے ہے، اس یہ چھوٹے اور بڑے ہر معاملے کی بات ہے، یہ چھوٹے بڑے ہر معاملے کی بات ہے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی کسی اور کے سر لگا دیتا ہے، یعنی بعض اوقات یہ معاملات سامنے آتے ہیں۔ ہمیں بچوں کی تربیت سے لے کر ماں بچوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہاں سے لے کر خود اپنے معاملات، یعنی دیکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ غلطی ہماری ہو اور کسی اور کے سر چلی جائے اور ہم خاموش بیٹھے دیکھتے رہیں، یا خود ہی آدمی کسی کے سر پر لگا دے، اسے الزام لگا دے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے بہتان اور سری گناہ کی بات ہے۔ یہ تو معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال جو گناہ ہے وہ گناہ ہی رہے گا۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آدمی اپنے جرم کو، اپنی غلطی کو تسلیم کرے حوصلے کے ساتھ۔ آج آپ دیکھتے ہیں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے،
یعنی یہ معاملہ اس طرح بھی ہے، یعنی ایک شخصیت کی تعمیر ہے نا، اس اعتبار سے کیسا فرد ہوگا اپنی غلطی کو یعنی پورے حوصلے کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ تسلیم کرے گا، نہ کہ دوسروں پر الزام لگا دے اور دوسروں کو جو ہے ذمہ دار قرار دے دے۔ یہ بڑا عام معاملہ ہے، آپ دیکھیں سڑک پر یہ سارے معاملات سے لے کر اور ریاست کے وہاں پہ پارلیمنٹ اور وہاں تک چلے جائیے، سب ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، سب دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، ان کی وجہ سے کوئی اپنا جرم تسلیم نہیں کرتا، اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جانتے بوجھتے سڑک پر معلوم ہے کہ غلطی میری ہے، لیکن پھر بھی دوسرے کو الزام دینا تمہاری وجہ سے، اور تاکہ میرے اوپر سے وبال ٹل جائے۔ یعنی یہ کہاں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی آدمی، ظاہر سی بات ہے جب دو آدمی لڑ رہے ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی کی غلطی تو ہے، جو اپنی غلطی خود تسلیم کر لیتا تو لڑائی کا موقع ہی نہیں رہتا، اور دوسری طرف اصلاح کا معاملہ بھی ہو جاتا، عند اللہ مجرم بھی نہیں بنتا۔ تو جو جانتے بوجھتے کہ میری غلطی ہے پھر دوسرے کو غلطی کا ذمہ دار قرار دے تو یہ گویا کہ یہ کیا بات ہو جاتی ہے، تو یہی گناہ کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو خارج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات کہی، ہاں اس وقت بات تھی، اب بھی یہ بات ہے کہ اگر آدمی کام کرے، اگر ہم سے غلطی ہے تو اسے جرت کے ساتھ تسلیم کریں، اس کی تلافی کی کوشش کریں، معاملات بہترین ہو جائیں گے، اور یہی سارے معاملات نیچے سے لے کر اوپر کی سطح وہاں تک چلے جائیں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی یا سارے معاملات کے اندر دوسروں کو الزام دیتا ہے اور اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتا ہے کہ ہماری کون سی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ یہاں جو بات ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے واقعی غلط فہمی مبتلا کر رہے تھے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ غلط روداد اور شہادتیں پیش کر کے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے اور اپنے حق میں انصاف کے خلاف فیصلہ حاصل کر لیتے تو نقصان انہی کا تھا، تمہارا کچھ بھی نہ بگڑتا، کیونکہ اللہ کے نزدیک مجرم وہ ہوتے نہ کہ تم۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے، جو شخص حاکم کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں غلط فیصلہ حاصل کرتا ہے، وہ دراصل خود اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ ان تدبیروں سے حق اس کے ساتھ ہو گیا، حالانکہ فی الواقع اللہ کے نزدیک حق جس کا ہے اسی کا رہتا ہے، اور حاکم عدالت کے کسی غلط فہمی کی بنا پر فیصلہ کر دینے سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جرم رہے گا، مجرم رہے گا، اللہ کے پاس اسی کو حساب دینا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ واضح کیا، بتایا کہ میرے پاس کوئی مقدمہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئے اور دو فریق ہوتے ہیں مقدمے میں، اور کوئی چرب زبانی کے ساتھ، یعنی زیادہ چرب زبانی کے ساتھ میں معاملے کو اس طرح پیش کرے، یعنی غلط پیش کر کے اور اپنے حق میں غلط فیصلہ کرا لے، یعنی کوئی زمین کا معاملہ ہو تو یہ بتایا کہ وہ اپنے حق میں آگ کا ٹکڑا حاصل کرے گا، یعنی فیصلہ میں نے کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر یہ معاملے کو اس طرح پیش کیا گیا، یا جو اصل فریق تھا، حقدار تھا، وہ اپنی بات کو بیان پیش نہ کر سکا، دلائل نہ دے سکا، اور دوسرے نے چرب زبانی سے ہی کام کر ڈالا، فیصلہ غلط کرا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر مجھ سے بھی وہ یہ فیصلہ حاصل کر لے گا، یہ زمین کا ٹکڑا اس نے حاصل کیا، اگر فرض کیجئے تو آگ کا ایک ٹکڑا حاصل کیا اس نے، تو یہ بات اپنی جگہ رہتی ہے کہ فیصلے غلط یا صحیح، تو جیسے ہمارے مقدمات ہیں، عدالتوں میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک فریق حق پر ہوتا ہے لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو جب یہ خدا خوفی پیدا ہوتی ہے، جب آدمی اس اعتبار سے اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اور ناحق کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لوگ تسلیم کر لیتے ہیں ہمارا معاملہ نہیں ہے، چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب آخرت کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا اور جہنم کے اندر داخل ہونے کا، یہ سب چیزیں یعنی جو اللہ نے بتا رکھی ہیں کہ یہ برے کام کا جو نتیجہ ہے یہ سامنے ہوگا تو پھر معاملات ٹھیک ہوں گے، وہاں یہی سب سے بڑی چیز تھی۔ قانون تو اپنی جگہ قانون بنایا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ چیز بڑی کیا ہے کہ وہ خدا خوفی ان کے دل کے اندر پیدا کر دی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ جرم سے دور رہتے ہیں اور غلطی ہو جائے تو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا خاصہ ہے جو کہیں اور نہیں ملتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اس آیت کے اندر ایک خصوصی بات یہ آ رہی ہے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، یعنی اہل ایمان کی ایک مجموعی جو رائے ہے، مجموعی جو طریقہ ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو فقہ کے قواعد ہیں اس میں سے کہ اجماع امت، یعنی کسی چیز پر امت کا اجماع ہے، یعنی ہر دور کے اندر لوگوں نے اس بات کو ایسے ہی سمجھا ہے، اس پر جو ہے علماء امت متفق رہے ہیں ہر دور کے اندر، تو اجماع امت حجت ہے، یعنی کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے تو جیسے قرآن کی بات ہے اور حدیث کی بات ہے جو حجت ہے ہمارے لیے، اس کے بعد یہ بات بھی آتی ہے کہ کسی معاملے میں اگر وہاں خاموشی ہے اور اجماع امت ہے تو اجماع امت حجت بن جاتا ہے، یعنی سب ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، درجہ بدرجہ ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ اجماع امت حجت ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ یہی آیت سورہ نساء میں کل بھی ہمارے سامنے تھی، اسی طرح سے اللہ نے بات بتائی ہے کہ یعنی شرک ایک ایسا جرم ہے کہ اگر کوئی شخص مشرک مر جائے، یعنی توبہ کیے بغیر مر جائے، شرک سے توبہ کر کے باز آئے بغیر مر جائے، تو اللہ نے دنیا میں اس کا فیصلہ سنا دیا کہ اس کی بخشش نہیں ہے۔ باقی گناہوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے معاملات وہاں پر ہوں گے، یعنی اس کے فیصلے وہاں کیے جائیں گے آخرت کے اندر، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اسی حوالے سے بات سامنے آ گئی تھی آپ کے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیار میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور یہ تمام چیزیں قرآن تفصیل سے ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے کوشش بھی کی ہے تو یہ بات چلی نہیں ہے۔ البتہ صفات کے معاملے میں، حقوق کے معاملے میں، اختیار کے معاملے میں یہاں بھی غلط فہمیاں ہیں، انہیں ٹھیک کیا جائے، چاہے کوئی کام جو شرک پر مبنی ہے، شرک کا نام لیے بغیر کیا جا رہا ہو، لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ پر ایک جرم بنتا ہے، تو اس اعتبار سے اس حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یعنی پھر اس کا واپس آنا ناممکن۔ یہ جو بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی اتنی مذمت کی ہے اور یہ بات بتا دی ہے کہ مشرک کے لیے اللہ نے کہ جنت حرام کر دی ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مشرکانہ طرز زندگی آدمی کو راہ راست سے ہٹا کر اتنا گمراہی میں دور لے جاتا ہے کہ اس کا ہر معاملہ غلط ہو کر رہتا، ہر چیز اس کی غلط ہو جاتی ہے۔ اسی اعتبار سے پھر ظاہر سی بات اس کا نتیجہ انجام یہی نکلنا ہے، یہی انجام اس کا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھیں بت پرست لوگوں کا معاملہ کیا ہے، انہوں نے ان کو دیویوں کی یعنی اناس، درجہ اناس دیتے نہیں، یا وہ کہیے کہ اس اعتبار سے ان کو جو ہے اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے مؤنث کے طور پر دیویاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کر دیا ہے۔ شیطان کو ویسے تو عام طور پر کوئی معبود نہیں بناتا ہے، عام طور پر شیطان کو اس معنی میں کوئی معبود نہیں بناتا کہ اس کے آگے مراسم پرستش ادا کرتا ہو اور اس کو الوہیت کا درجہ دیتا ہو۔ البتہ اسے معبود بنانے کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور جدھر جدھر شیطان اسے چاہتا ہے وہ اس کو لے کے چلا جاتا ہے، گویا یہ اس کا بندہ ہے اور وہ اس کا معبود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے چوچرا اطاعت اور اندھی پیروی کرنے کا نام بھی عبادت ہے۔ یہ بات بار بار ہمارے سامنے آئے گی، یعنی غیر مشروط اطاعت آنکھیں بند کر کے کی جائے تو یہ صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے۔ تو اس اعتبار سے تو جو شخص اس طرح کی اطاعت کرتا ہے کسی کی یعنی شیطان کی، تو وہ دراصل اس شخص کی عبادت بجا لاتا ہے جسے اللہ کو چھوڑ کر اس نے اپنا متاع بنا لیا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کر دی ہے۔ بہرحال اب تو وہ بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ کوئی طبقہ
ایسا بھی ہے کہ جو باقاعدہ شیطان کا پجاری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کہ وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ان کے اوقات میں، ان کی محنتوں اور کوششوں میں، ان کی قوتوں اور قابلیتوں میں، ان کے مال اور ان کی اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا، ان کو ایسا فریب دوں گا، ایسا انہیں کہیے کہ پرچاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کا ایک متداول حصہ، ایک بڑا حصہ میری راہ میں خرچ کر دیں گے، یعنی شیطانی راستے میں، شیطان کے معاملے میں۔ سوچنا چاہیے ہمارا مال کہاں خرچ ہوتا ہے، ہمارا وقت کہاں خرچ ہوتا ہے، ہم کن راستوں کے اندر اپنا وقت اور اپنا مال لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ سوچئے ہر وہ راستہ جو گناہ کا راستہ ہے، ہر وہ راستہ، ہر وہ طریقہ، ہر وہ کام جو گناہ پر مبنی ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان نے ہمیں اس طرف لگا دیا ہے۔ حالانکہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا، یعنی وقت بھی ایک دولت ہے، وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے، تو اسے خرچ کر کے گناہ مول لینا تو ظاہر سی بات ہے شیطان کے راستے میں لگا دیا، تو یہی بات ہے۔ تو اور بھی ایسے رسم و رواج، طور طریقے، یہ سب چیزیں شیطان جو ہمیں سکھاتا اور کراتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے راستے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے اللہ کا مال، اللہ کا دیا ہوا وقت، یہ سب چیزیں کسی اور طرف جانے کا سوال نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا۔ یہ شیطان کے سارے عزائم ہیں جو اس نے اللہ کے سامنے رکھے ہیں کہ ہاں میں انسانوں کی دشمنی میں یہ سب کام کروں گا۔ اللہ نے ہمیں ان سب سے آگاہ کر دیا، تو دشمن کی چالوں سے، اس کے عزائم سے ہمیں آگاہ کر دیا گیا، پھر بھی ہم دشمن کی دشمنی کا شکار ہو جائیں اور اس سے نہ بچیں، پھر کوتاہی ہماری ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ یعنی ایسے کام کرنا، تو ایک تو یہی بات بہکانا، مختلف چیزیں، وسوسے، سارے معاملات ہیں، اور راہ سے بے راہ کر دینا، اور آرزویں، بے بنیاد آرزویں، بیٹھے آرزو، خود ہی آرزو کر لی، خود ہی اپنے طور پر سوچ لیا بس ایسا ہو جائے گا، بس ایسا ہو جائے گا، بس اللہ نقطہ نواز۔ تو بھائی کہاں کہا، کس بنیاد پر کہا، یہ کس حدیث سے، قرآن کی کس آیت سے، کہاں سے یہ چیز سامنے آ گئی؟ کہاں زندگی جیسے چاہو گزارو، بس انتظار میں رہو کوئی ایسا نقطہ آئے گا کہ بس تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی آگے سورہ آل عمران کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون، جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی۔ اگر اطاعت میں زندگی گزاری ہے تو اطاعت میں اللہ تعالیٰ موت تمہیں دے گا، یعنی پھر مرتے وقت بھی تمہیں وہی موقع۔ ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی ساری کی ساری جو ہے گناہوں میں بسر ہوتی رہی اور آدمی یہ توقع کرتا رہا بس آخر وقت میں اللہ توفیق دے دے گا۔ تو جب زندگی میں تم نے توفیق نہیں مانگی تو آخرت میں کیسے، آخر میں کیسے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کس کے کارنامہ زندگی کو دیکھ کر ہمارے پاس جو حکایتیں اور کہانیاں اور یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر ہم سوچتے ہیں فلاں معاملے میں، فلاں معاملے میں، لیکن یہ بات قرآن و سنت کیا بتا رہا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کس کے معاملات اس کے سامنے، کہ کون کتنا اللہ سے قریب تھا، دور تھا، اس کی عام زندگی کیسی تھی ہم نہیں جانتے، لیکن جو گناہ پر اصرار کر کے پوری زندگی بسر کر دے اور یہ سوچ کر کہ ہاں آخرت میں آخر میں جا کر توبہ کر لوں گا یا آخر میں موقع مل جائے گا، توفیق ہوگی اور سیدھا ہو جاؤں گا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ تو کیا بتایا؟ کما تحیون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی، اور کما تموتون تحشرون، اور جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں کھڑے کیے جاؤ گے، یعنی ویسے ہی معاملہ حشر کے اندر ہوگا۔ تو یہ بات واضح کی گئی ہے۔ تو یہ کہتا ہے، یہ آرزو میں الجھاتا ہے کہ نہ ایسے اور ویسے اور مختلف چیزیں اور فلاں کہانی اور فلاں حکایت اور فلاں روایت، اور اس اعتبار سے آدمی کو راہ سے ہٹاتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں انہیں حکم دوں گا اور میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے۔ یعنی عرب کے اندر تو یہ معاملہ تھا، اہل عرب کے توہمات میں سے ایک کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے یہاں باقاعدہ یہ معاملہ تھا کہ جس جانور کو پن کر دیتے دیوتاؤں کے نام پر ان کے کان پھاڑ دیتے اور پھر اس طرح سے وہ علامت ہوتی، یہ سب کچھ ہوتا، گویا کہ یہ وہ ان کے ہیں۔ لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہو گئی کہ لوگ اس توہمات کے اندر مبتلا ہو گئے کہ جانوروں کے تو کان الگ بات ہے، لوگ اپنے کان چھدوانے لگے کہ زندگی بچ جائے گی، یعنی کوئی اپنے اس میں بندہ ڈالنے لگا، کوئی اس کام کرنے لگا، کوئی کڑا پہننے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ قرآن سے، سنت سے، کہیں سے، کسی مقام سے کوئی دلیل، کوئی جواز کہ آدمی اپنے یہ سمجھ لے کہ ان چیزوں میں اس کے لیے بقا ہے یا یہ چیزیں اس کی حفاظت کرتی ہیں؟ حفاظت تو اللہ کی طرف سے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، زندگی بچانے۔ کہتے ہیں بھائی کیا کیا جائے، اب یہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے، لہذا میں نے یہ کام کر دیا اس کو بچانے کے لیے۔
تو موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت و زندگی۔ اور آدمی کے کسی، سب تم پڑھ کر آئے نا کہ آدمی کی کسی تدبیر سے زندگی بچنے کا معاملہ نہیں ہے، جس کی زندگی جتنی ہے اللہ نے رکھی ہے اتنی رہے گی، اس سے کسی سے یا صحت عافیہ اور یہ سارے معاملات جو ہیں بیماری، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ سورہ شورا میں ہمارے سامنے بات آئے گی کہ وہی بیمار کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے، اور اس نے کہیں یہ بات نہیں کہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کہیں یہ بات مل جائے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ طریقہ ہے صاحب اپنی آپ کو جو ہے صحت بیماری سے بچنے کا یا زندگی بچانے کا، کہ کوئی یہ کام کر لے کوئی وہ کام کر لے۔ تو یہ سب چیزیں خود ساختہ ہیں، اور یہ بات کہ شیطان کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اور کہتا ہے اور میں انہیں حکم دوں گا کہ میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے، خدائی ساخت میں میرے حکم سے رد و بدل کریں گے۔ خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے کا مطلب اشیاء کی پیدائشی بناوٹ میں رد و بدل کرنا نہیں ہے، بلکہ دراصل اس جگہ جس رد و بدل کو شیطانی فعل قرار دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ مثلا اللہ نے عورت کو ایک مخصوص کام کے لیے پیدا کیا ہے، آدمی اس کے بجائے اسے وہ کام دے دے جو مرد کے لیے اللہ نے رکھا ہے، مرد سے عورت کا کام لے، یعنی اس معاملے میں یا اس اعتبار سے یہی سب چیزیں جسے ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح سے، اور وہ جو آج یہ صورتحال آپ کے سامنے مغرب کے اندر آتی ہے، ہم جنس پرستی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور گویا کہیے کہ مردوں سے مردوں کی شادیاں، عورتوں سے عورتوں کی، یعنی تصور ہے کوئی ہے اللہ نے جس کو جس کے لیے خدائی ساخت میں رد و بدل ہے یہ اللہ نے، تو اس اعتبار سے جو ان تمام انسان ہو یا اشیاء ہو ان کی فطرت کے خلاف کوئی کام لیتا ہے تو یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ اللہ کی فطرت نے جس فطرت میں بنایا ہے اس سے جو ہے گویا کہیے کہ انحراف ہے، اور یہ کوئی شیطانی معاملات۔ تو اس میں جو چیزیں عمل قوم لوط کا معاملہ، ضبط ولادت کا معاملہ، رہبانیت کا معاملہ، مردوں اور عورتوں کو باج بنانے کا معاملہ، مردوں کو خواجہ سرا بنانے کا معاملہ، غرض یہ کہ جتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے نہیں رکھا اور انسان جو ہے کام کر رہا ہے کہاں شاید اس سے میں فائدہ ہو جائے گا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ خدائی ساخت میں رد و بدل کرنا یہ شیطانی طرز عمل ہے، جس کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے، اسی کے تحت اس کو اس مقام پر رکھا جائے گا۔ مرد اپنی جگہ، عورتیں اپنی جگہ، جو ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کے حوالے سے نہ انہیں چھوڑ سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری اپنی ضروریات رکھی ہیں انہیں پورا کرنا، یعنی کوئی روحانیت کا تصور نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ یہ شیطانی طرز عمل ہے۔ یہ چیز اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی غلط فہمیوں کے اندر شیطان کے گویا کہیے کہ اپنے جال میں پھنس جاتا ہے اور اس کے شکار ہو جاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پاس اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے یہ عزائم ہیں۔ پھر فرمایا اس شیطان کو، جس کے یہ سارے معاملات ہیں، اس شیطان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا، وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ہر وہ وعدہ جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، اور آدمی اس وعدے کی بنیاد پر زندگی بسر کر دے تو سمجھ لو شیطان کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے، قرآن و سنت کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا ہے۔ آگے سورہ مائدہ آ رہی ہے، وہ آیت موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تمام ہو گئی، مکمل ہو گیا، تو اس کے اندر کوئی اضافہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس اعتبار سے یہ بات سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ کون؟ جو شیطان کے پیچھے گئے، رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، اور نیک عمل کریں، تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا؟ یعنی جو قرآن و سنت بتا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتا دی ہیں، اس سے الگ ہٹ کر کرو گے تو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جس نے جو بتا دیا یہ جہنم کا راستہ، یہ جنت کا راستہ، تو وہی رہے گا، کسی کی خواہش سے بدل نہیں سکتا۔ اور پھر زبردست آیت ہمارے سامنے اس حوالے سے ہے
کہ اس پہ ہمیں اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ نساء کی آیت 123 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ اہل کتاب کی باتیں تو ہم کرتے آئے، یہ ان کی غلط فہمی، یہ ان کی غلط فہمی، یہ اپنا بارے میں ان کا یہ سوچ اور اپنے بارے میں یہ ان کا تصور کہ ہم بڑے خصوصی لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے اور ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس بامانیکم، تمہاری امانی، تمہاری آرزویں، یا ولا امانی اہل کتاب، اور نہ اہل ایمان کے یہ جو ہے خواہشات کسی پر انجام انحصار نہیں ہے۔ جو بھی برائی کمائے گا من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برائی کمائے گا، برائی کرے گا، اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے، کوئی حامی مددگار نہ پا سکے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور مزید کیا، ومن یعمل من الصالحات، اور جو عمل صالح کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن شرط کیا ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، ہو وہ مومن، ہو وہ مومن۔ چونکہ بات شروع ہوئی تھی اہل کتاب کو بھی شامل کیا نا اس میں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تو اس اعتبار سے تو بتا دیا کہ مومن ہونا شرط ہے عمل صالح کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اس اعتبار سے ہمیں خاص کر دیا گیا کہ وہ آئیں ایمان لائیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ یہ بالکل واضح کر دیا گیا کہ اپنی امیدوں اور آرزوؤں کو چھوڑ کر قرآن و سنت سے رہنمائی لو اور صحیح راستہ اختیار کرو تاکہ جنت تمہارے حصے میں آ جائے، ورنہ خواہشات اگر کٹ کے صرف آرزوؤں پر زندگی گزار دی تو نتیجہ صفر نکلے گا اور پھر کچھ کرنے کا موقع بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ومن احسن، اس سے اچھا بہترین کون ہوگا، اس سے اچھا کام کس کا ہوگا، تو فرمایا اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہی آیت آئی تھی ہمارے سامنے، اسی طرح سے اس کا ایک حصہ سورہ بقرہ کے اندر جس میں کہا تھا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ترتیب بدل گئی تھی، بات یہی تھی جنت میں جانے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتے ہیں کہ وجہہ للہ، وجہ کیا ہے، وجہ چہرے کا نام ہے، چہرہ شخصیت ہے، شخصیت کا گویا کہیے کہ اظہار ہے، اور یہی ساری چیزیں سوچنا، دیکھنا، سننا، بولنا سب ادھر ہی ہو رہا ہے۔ تو سب چیزیں اللہ کے حوالے، سب چیزیں ویسے تو شخصیت کے یہ جو ہے اسی کی علامت ہے، اور اسی جب چہرہ کہا جائے تو اس کا مطلب شخصیت ہوتی ہے کہ اپنی پوری شخصیت اللہ کے حوالے، پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ لیکن ویسے بھی دیکھیں تو سب کچھ یہیں پر ہے، سوچ سے لے کر اور عمل، سننا، دیکھنا، سمجھنا، سب چیزیں یہاں پر ہیں، تو یہ سب اللہ کے حوالے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی۔ ابراہیم کا طریقہ کیا ہے، قرآن نے کتنا واضح کیا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، وہی طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی ابراہیم کا طریقہ بھی ہے۔ لیکن ابراہیم کا نام لے کر ہمیں وہ واقعات بھی یاد دلائے جاتے ہیں جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، ثابت قدمی دکھائی، اللہ کے راستے میں سب کچھ پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، زندگی پوری اللہ کے راستے میں لگا دی، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ انبیاء کی بات ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اور خصوصیت سے ان کا نام اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ یہودی عیسائی ابراہیم علیہ السلام کو تو تسلیم کر رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، تو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کا طریقہ تو وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو گویا ابراہیم کے طریقے کا انکار کر رہے ہو، یعنی ایک ہی طریقہ دونوں کا ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ جس نے یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اور ابراہیم وہ جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا، اس کے طریقے کی پیروی کی اور اللہ کے یکسو ہو کر اللہ کے اطاعت کی، فرما برداری کی، نیک رویہ رکھا، تو کہا یہی راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ آگے فرما دیا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ
تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے تھے، یعنی سورہ نساء کے آغاز میں آ چکے تھے اور سورہ بقرہ میں بھی ہیں، یعنی خواتین کے اور اس حوالے سے جو بات آ رہی ہے آگے اس معاملے میں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں سے، یعنی وہ احکام جو پہلے سنائے جا چکے ہیں وہ کون سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں سے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے اور اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ یہ جو بات کی ہے یہاں پر کہ جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یعنی نکاح نہیں کرتے یا پھر خود ہی ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، یہ معاملہ کیا ہے؟ کل بھی تھا، آج بھی ہے، آج بھی اس کی شکل آپ کو نظر آتی ہے، اس اعتبار سے بعض مقامات پر وہ جائیداد کے چکر میں کہ اگر کسی سے کر دیا، جائیداد میں ظاہر اس کا بھی حصہ ہے، اور کسی سے نکاح کر دیا تو ظاہر سی بات ایک دعوے دار پیدا ہو جائے گا، جائیداد میں سے حصہ لاؤ، میرا اس بیوی کے بنیاد پر جو حصہ بنتا ہے وہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی۔ جائیداد تو تقسیم کرنی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کریں گے، یعنی یہ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جہاں یہ زمینوں کے معاملات اور یہ سب چیزیں، یہ قرآن سے شادی اور یہ سارے معاملات کیا ہیں، یہ یعنی یہ ایسے کافرانہ طرز عمل، قرآن سے شادی کا کیا تصور ہے، یہ کون سا طریقہ، یہ کس نے کہہ دیا ہے، کہاں سے آ گیا ہے یہ؟ تو اس اعتبار سے یا تو کرنا نہیں ہے یا پھر اس طریقے سے کر دینا کہ کرنا نہ کرنا برابر ہو جائے۔ تو یہ سارے معاملات کیا تھے، کیا اس وقت بھی اور آج بھی، ان جائیدادوں کو قبضے میں رکھنا، ان مفادات کو باہر نہ نکلنے دینا جو آج ان کے قبضے میں، عورتیں مجبور ہیں، کمزور ہیں، لہذا کام، تو یہ اسلام کے منافی ہے، اسلام نے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہے وراثت کی تقسیم کا، یہ ایک ایسا معاشی سسٹم ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ مال کہیں اس کا ارتکاز نہیں ہوتا بلکہ یہ پھیلتا ہے، یعنی تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے، باپ سے اور اتنے بچوں کو ملا، ان کے پھر بعد ان کے اور آگے، یہ تو یہ جو آج بڑی بڑی ذمہ داریاں اور یہ سب لے کر بیٹھتے ہیں اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے، تقسیم نہیں کرتے، تقسیم کریں تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پھیل جائے اور اس کے نتائج پھر معاشی بہتری کی صورت میں سامنے آئے۔ تو یہ وہی عمل ہے کہ جب پہلے بھی اس سے منع کیا اور آج ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں ان یتیم بچیوں کے ساتھ میں جن کا کوئی نہیں ہے اور اس اعتبار سے یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی شادیاں نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی عورت کو، اب یہ دوسری بات، یہ فتوی کی جو بات تھی وہ والا فتویٰ آ رہا ہے ابھی، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ یہاں سے وہ سوال کا جواب جو ہے یہ بات کہ سوال یہ تھا کہ ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں عدل کا جو حکم دیا گیا ہے اس پر کس طرح عمل کیا جائے، یعنی جبکہ ایک بیوی دائم المرض ہے یا تعلق زن و شوہر کے قابل نہیں رہی ہے، کیا اس صورت میں بھی اس پر لازم ہے کہ دونوں کے ساتھ یکساں رغبت رکھے، یکساں محبت رکھے، جسمانی تعلق میں بھی یکسانی برتے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا عدل کی شرط جو ہے پامال ہو رہی ہے؟ اور یا پھر وہ یہ کام کرے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑے، عدل تو ہوگا نہیں، تو یہ کام کرے۔ اس میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے اگر پہلی بیوی خود جدا نہ ہونا چاہے تو کیا زوجین میں اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو بیوی غیر مرغوب ہو چکی یا وہ اپنے بعض حقوق سے خود دستبرداری اختیار کر لے اور کہے کہ ساتھ رکھو، بے شک ٹھیک ہے، اس بنیاد پر یہ اس طرح وہ عدل کا وہ سارا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، کچھ حقوق ہم سے اپنے آپ کو الگ کر لے، یعنی کچھ اس کی کمی پر راضی ہو جائے، تو کیا اس کا امکان ہے، یعنی اس کی گنجائش، اس کی اجازت ہے؟ تو یہی بات ہے، سوال تھا جس کا جواب یہاں پر دیا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے، صلح بہرحال اگر ایک عورت رہنا چاہتی ہے نکاح میں کہ بھائی ٹھیک ہے، صحیح ہے، اب اس لائق نہیں، اس قابل نہیں، لیکن رکھو، اور البتہ یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری ضرورت ہے دوسری کرو ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر
حاضر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ تو یہ بات اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو تعدد ازواج کے اندر جو اس کی بات کی ہے، بعض لوگ اس سے کہتے بھی ہیں کہ قرآن کہتا ہے بھائی تمہارے لیے تو عدل کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ بات کہی جا رہی ہے تو لہٰذا اب دوسرا نکاح کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس معاملے میں یہ بات اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ رغبت دلی یہ الگ الگ ہو سکتی ہے، کسی کے اوصاف ایسے ہیں، کسی کے معاملات ایسے ہیں، کوئی ایسا ہے تو اس میں یعنی حسن کی بنیاد پر، اخلاقیات کی بنیاد پر کہ دلی تعلق میں کمی بیشی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو عدل کی بات ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ حقوق کے معاملے میں یعنی خرچ کے معاملے میں اور ان کی باری کے معاملے میں اس میں کوئی جو ہے غلط نہ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو یعنی ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ ادھر لٹکنا کیا ہے؟ یعنی ایسا محسوس ہو گویا اس کی وہ کسی کی بیوی نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے یہ عدل کی بات جو ہے اس میں بتائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے اگر اللہ کا ڈر خوف ہو اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کا جذبہ ہو تو انسان یہ کام کرتا ہے، پھر کوئی کمی بیشی اور ایسا معاملہ اس سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ لیکن جو آدمی ان چیزوں کو یعنی جو احکامات ہیں انہیں خاطری بھی نہیں لاتا، اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے معاملات جدا ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ ایک آدمی نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، پھر بھی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے بغیر اس کا کام نہیں چلے گا، اس کا تمہارے بغیر، اللہ ہے جو سب کا والی اور سب کا سرپرست، سب کا کام چلانے والا۔ تو بہرحال یہ تو کہا ہے کہ خاندان قائم رکھو رشتے، لیکن بہرحال یہ سوچو کہ ہماری وجہ سے تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو سارے معاملات۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اب تمہیں دنیا میں موقع ملا ہے اپنی عاقبت بنانے کا، اللہ نے تمہیں دنیا میں رکھا ہے کہ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو اور اس کے ذریعے سے اپنی عاقبت بناؤ۔ نہیں کرو گے ہٹا دے گا، کسی اور کو لا کر اس دنیا کا نظام چلائے گا اور پھر ظاہر ہے تم ناکام قرار پاؤ گے۔ آگے فرمایا جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ دنیا پرست مت بنو، آخرت پرست بنو۔ آخرت کو پیش نظر رکھو گے تو دنیا تو جتنی ہے وہ تمہیں ملے گی، آخرت بھی تمہارے حصے میں آئے گی۔ آگے فرمایا اب یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے یہ بھی ایک بے نظیر یعنی ایسی جس کی مثال آدمی دنیا میں، ویسے تو قرآن کی کسی آیت کی مثال نہیں ہے لیکن اس سے مراد یہ کہ جو بات کہی جا رہی ہے، جو نظام پیش کیا جا رہا ہے، جو نظریہ دیا جا رہا ہے، کوئی جواب نہیں، کچھ نہیں کیا جا سکتا، ایسا کہیں دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو اس میں جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، جو بات ہمارے سامنے ہے، پہلے تو میں یہ بتا دیا کہ تمہیں عدل یعنی صرف عدل کرنا ہی نہیں، عدل کے علمبردار بن کے کھڑا ہونا، یعنی اہل ایمان کی بات کیا ہے، امت مسلمہ کیا ہے، خود عدل کرے گی، یعنی خود ہی امت وسط ہے، لہٰذا عدل تو اس کے زندگی میں یعنی اس کے نظام اسی پر عمل پیرا ہے، اور عدل کے علمبردار یعنی دنیا میں عدل کو قائم کرنے والی، عدل کو لے کر عدل کو پیش کرنے والی ہر اعتبار سے،
تو معاملہ یہ بتایا گیا کہ تمہارا جو عدل ہے اس کا جو تم کرو گے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ چاہے اس کی زد تمہاری اپنی ذات پر، یعنی ہوتا ہے کبھی، یعنی پتہ چلتا ہے کہ صاحب اس میں تو اپنا نقصان ہو رہا ہے، لہذا اس معاملے کو الگ کر دیا، کچھ اور معاملہ کر لیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہمارے بھائی کو ہو رہا ہے، فلاں کو ہو رہا ہے۔ اگر صحیح بات کی، سچائی کے حوالے سے بات کی، اگر جیسے آپ دیکھیں اہلیت کو معیار بنانے کی بات ہو رہی ہے، بھئی اہلیت کو معیار بنایا تو اس کو یہ تو پیچھے چلا جائے گا، اس کو تو ملے گا ہی نہیں، لہذا اس معاملے میں پی جاؤ، ابھی اس بات کو چھوڑ دو اس معاملے میں۔ یا کوئی اور معاملہ ہے، غلطی ہے، کوئی ایسا جرم کیا ہے، یار اس کی حمایت کرو اس معاملے میں، اگر تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ یعنی آج لوگ بڑے اس سے کہتے ہیں بھائی آپ ظاہر ہے ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کو کرنا چاہیے۔ ہر ناجائز کام کے لیے یہ توقع رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہمارا خیال کرنا چاہیے، اور اگر آدمی سچائی کی بات کرے، عدل کی بات کرے، ناراض ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ تو انہوں نے ہمارا خیال ہی نہیں کیا۔ تو خیال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی عدل کے خلاف معاملہ کر جائے۔ تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیے ایک آیت یہ ہے، ایک آیت اس کے بعد اگلی سورہ مائدہ میں آیت 8 آ رہی ہے۔ دو چیزیں انسان کو عدل سے باز رکھتی ہیں، یعنی عدل کے خلاف چلا جاتا ہے، یا تو کسی کی محبت میں عدل سے باز رہے گا، یعنی اس کی خاطر، اس کے اپنے مفاد کے لیے، بھائی کے، فلاں کے اور کسی معاملے میں، یا پھر کسی کی دشمنی میں۔ دشمنی کے اندر بھی آدمی عدل سے جو ہے ہٹ جاتا ہے، اس کو تو نہیں دیں گے، اس کا جو ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے، اس کے معاملے میں اس کو تو اس کا جو حق ہے وہ تو اپنی جگہ، اور جتنا اس کا جرم اس سے بھی زیادہ اس کے ساتھ ظلم کریں گے، اس کو تو مٹا کے دم لیں گے۔ یعنی یہ تصور ہوتا ہے جس کے ساتھ آدمی کی دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں بھی کیا کہتے ہیں، وہاں بھی یہی آیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، ابھی آج ہی ہمارے سامنے وہ آیت بھی آ جائے گی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے باز رہ جاؤ۔ یعنی دوست کے ساتھ، دشمن سب کے ساتھ عدل کی بات کہتے ہیں۔ تو یا تو آدمی دشمنی میں عدل سے پیچھے ہو جاتا ہے یا دوستی میں، اور اس کو لوگ کیا کہتے ہیں، ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ یہ اسلام کے بالکل خلاف بات ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے، محبت ہو تب بھی عدل اور جنگ ہو تب بھی عدل۔ تو یہ ایک بات کہیں نہیں ملے گی آپ کو، ویسے تو لوگ کہہ دیں گے، لیکن عمل پیرا ہونا، نظر آنا، اس لیے کہ جو آدمی اس کے خلاف جائے گا اللہ کے پاس مجرم بنے گا۔ یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے، ہمارے سامنے یہ بات ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کی بات، یہودیوں کی بات آئی تھی، یہودی کیا کہتے ہیں آپس میں، اپنے بھائی کو جتاؤ جیسے بھی ہو، چاہے صحیح راستے سے چاہے غلط راستے سے، یہ کام کرنا بھائی، حمایت کرو اپنی اس کی۔ تو اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تو ہمارے سامنے کتنی باتیں ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم کا حق بن رہا ہے، دیا جاتا ہے، مسلم غیر مسلم دونوں مقدمہ لے کر آئیں، لیکن حق اس کا بنتا ہے، اسے دیا جا رہا ہے، اس کے حق میں فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ یہ ایمان لانے والوں سے پھر ایمان کا مطالبہ کیا مانے؟ یعنی کچے ایمان لانے والے، پکے ایمان لانے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، عزت رکھی ہے ہمیں بے ایمانوں ایمان لاؤ۔ اگر دیکھا جائے آج جو ہماری صورتحال ہے، تو اگر یہ بات کہی جائے تو کیا، یعنی بالکل ایسا لگتا ہے کہ بالکل جیسے کہ کسی سے کہا جائے کہ یہ کیا طرز عمل ہے، یہ تو بے ایمانی کا معاملہ ہے۔ ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتے ہیں ایمان کو یعنی تسلیم کرتے ہوئے، ظاہر ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے نا معاملہ جو ایمان لانے والوں سے پھر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہی بات ہے، یہ کچا، ناپختہ، یہ ادھورا، یہ جو ایمان ہے اس کو پکا کرو، اس کو پختہ کرو، اس کو مکمل کرو، اس کو پکا کرو، پختہ کرو، مکمل کرو۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کیسے یہ پکا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے کسی سے عداوت رکھی تو اللہ کے لیے، جس نے دیا تو اللہ کے لیے اور کسی سے روکا تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ یعنی معیار وہاں تک چلا گیا کہ ہر دوستی، دشمنی، معاملات سب اللہ کے حکم کے تحت،
تو ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے گویا کہ یہ کہ آدمی اس راستے پر پورا نہیں ہے۔ اور اسی بات وہ پیچھے گزر چکی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ، یعنی زندگی کو خانوں میں بانٹ کے رکھا ہوا ہے، کچھ اسلام کچھ غیر اسلام۔ تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو یہی بات ہے کہ کچے اور ناپختہ پکے ہو جاؤ، پختہ بن جاؤ، کسی اعتبار سے نامکمل مکمل کر لو اپنے معاملے کو۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، جو اہل ایمان جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین وہ یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ یہ بات بتائی اللہ نے کہ یہ کام کرتے ہیں کہ مومنین کو چھوڑ کر انہیں رفیق بناتے ہیں، ان کے ہمدرد، ان کے بھائی، ان کے وفادار، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، کیا تم عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ منافق جو ہیں، کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ یعنی ان لوگوں کے جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو ان کی بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر ادھر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ یاد رکھیے عربی میں عزت کا مفہوم اردو کے عزت کے مفہوم سے زیادہ وسیع ہے۔ جیسے عزیز کا لفظ کیا ہے؟ غالب، سب سے پر غالب، طاقتور، سب پر جو ہے غالب، سب پر جو ہے بالادست، اس کی بات ہوتی ہے۔ تو عزت کا مطلب صرف یہ والی عزت ہی نہیں، بلکہ وہ مدد جس کے ذریعے سے غالب آیا جائے۔ یہ بات ہوتی ہے نا، ہمارے سامنے رہتی ہے کہ بھائی ان کے معاملات، ان کی گڈ بک میں رہ کر ہم اپنے اقتدار کو دوام دے سکتے ہیں، یا یہ کہ بھائی اگر وہاں سے ان کے ساتھ ہمارا وہ ہم ان کی اس میں چلے گئے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ پھر تو کبھی اقتدار کا تصور ہی نہیں کیا سکتا۔ فیصلے تو وہاں پر ہوتے ہیں، فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں ان کی ایما کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر، یعنی غیر مسلموں کے بارے میں، غیر مسلم طاقتوں کے بارے میں، یعنی ان کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے۔ یہ بات اپنی جگہ کہ ہمارے معاملات حالات ایسے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہیے کہ ہمیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، لیکن یہ معاملہ تو اسی بنیاد پر ہے کہ ہمارے طور طریقے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ جا کر دین سے گئے، ایمان سے گئے، سب چیزوں سے گئے، اور جب اللہ کا فیصلہ ہوگا ذلیل کر کے نکال دے گا۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ذلیل کر کے نکال دیے گئے اور آج اس لائق نہیں ہے کہ اس مقام پر آ سکیں، کہ اپنے پاس آ سکیں، ملک کے اندر آ سکیں۔ کتنے لوگ، آپ دیکھیے کیا معاملہ ہوا تھا شہنشاہ ایران کا، یعنی صورتحال وہ بن گئی، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، کس صورتحال کا شکار ہوئے؟ یعنی جب کام کا ختم ہو گیا تو کیسے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا، چھٹی ہو گئی، کام ختم ہو گیا۔ اور ایسی اور بھی آپ کے سامنے مثالیں، ہمارے یہاں کی مثالیں بھی ہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم عزت کی طلب میں وہاں جاتے ہو؟ ہم یہ نہیں کہتے منافق ہیں، بلکہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ منافقانہ طریقہ، طرز عمل ہے یہ منافقانہ، ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس بات کا کہ ہم کسی مسلم کو منافق کہیں، کافر کہیں، کچھ اور کہیں، جو کلمہ پڑھتا، کلمے کا اعلان کرتا، لیکن جو منافقانہ طرز عمل ہے، جو منافقانہ کام ہے، تو وہ تو کہا جائے گا بھئی یہ مسلمانوں کے منافق والا کام کرتے ہو، پھر نتیجہ یہی نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ تو پھر فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف سے پاس آؤ، اللہ سے وابستہ ہو، وہی تو اس لائق، اس کی حق ہے یہ کہ اس کے پاس آیا جائے، اسی کے اختیار میں، جس کو چاہے گا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آگے فرمایا اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے،
یعنی یہ بات تو اس اعتبار سے ہے جب کوئی بات یہ آگے بھی آئے گی، سورۃ الانعام میں بھی بات یہ ہمارے سامنے آئے گی، اس میں یہی بات ہے کہ اگر کہیں دین کے خلاف، دینی شاعر کے خلاف کسی اور معاملے میں حوالے سے اور ایسی غلط بات کی جا رہی ہے، بری بات کی جا رہی ہے، کوئی تنقید بیجا کی جا رہی ہے، ایسا کام ہو رہا ہے، تو آدمی کا کام ہے کہ اس پر اس کی اصلاح کرے، اس پر آواز اٹھائے، اس پر بات کرے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی استطاعت نہیں ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کسی بھی حوالے سے کمزور ہے، عمر کے اعتبار سے، اس جگہ اپنے مقام کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، تو اس کا کام کیا ہے؟ وہاں سے ہٹ جائے، وہاں بیٹھا نہ رہے۔ پھر جہاں اللہ کے دین کے، اللہ کے خلاف، اس کے رسول کے خلاف، اس کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہو تو اس مجلس میں موجود نہ رہے، ہٹ جائے وہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، یعنی رشتہ داروں میں گیا ہے، دوستوں میں ہے، فلاں جگہ ہے، ایسے لوگوں میں، کام کی جگہ پر ہے، تو کیا ہے کہ جب یہ کام ہو رہا ہو ہٹ جائے، پھر ظاہر ہے معاملات ان کے ساتھ ہیں، تعلقات ان کے ساتھ ہیں، رہنا سہنا ان کے، واپس آئے گا ادھر ہی تو آ جائے گا۔ لیکن خاص طور پر جب یہ ہے یا تو اس کی اصلاح کا معاملہ ممکن ہے تو کرو، اور نہیں کر سکتے تو بہرحال ان سے الگ ہو تاکہ تمہارا شمار ان میں نہ کیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اگر تم ایسا کرتے ہو، یعنی وہیں بیٹھے رہتے ہو، انہی کے ہاں میں ہاں ملاتے یا خاموش رہتے ہو، تو یہ بھی خاموشی نیم رضامندی ہے۔ تو کہا کہ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کرمٹ بیٹھتا ہے، کہ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے، منافق کسی کا بھی نہیں ہوتا، یہ اپنے مفاد کا ہوتا ہے، یہ اپنے مفاد کا، نہ ان کا نہ ان کا، کسی کا نہیں۔ یہ دیکھتا ہے کہاں مفاد، جہاں مفاد وہیں گیا۔ تو یہ کیا تربص کیا ہے؟ انتظار۔ دیکھو کدھر معاملہ، الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ، کدھر فتح، کدھر معاملہ ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہمیشہ جیتی ہوئی پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو نیوٹرل ہے۔ یہ نیوٹرل کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ مفاد کا معاملہ ہے، نہ ہم ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ۔ ہوتا ہے آدمی کہیں نہ کہیں، جہاں اس کا مفاد ہوتا ہے وہیں چلا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک مومن کا معاملہ، مسلمان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ حق کے ساتھ ہوتا ہے، حق کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر حق کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ باطلی کے ساتھ ہے۔ اگر وہ حق کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالتا اس کا مطلب ہے وہ باطل کے ساتھ ہے۔ کوئی نیوٹرل کا تصور نہیں ہے، کوئی وہ کہیے اپنے آپ کو غیر جانبدار کا معاملہ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا معاملہ ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش میں اہل ایمان کو اپنا وزن حق کے پلڑے میں ڈالنا ہے، حق کی حمایت کرنی ہے، حق کا ساتھ دینا ہے۔ اگر وہ کہیں ہم اس میں غیر جانبدار ہیں تو پھر اسی جگہ چلے جائیں گے، انتظار کر رہے ہیں کس کا ساتھ، جہاں مفاد ہے وہیں جائیں گے ہم، یعنی اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے ہم اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں۔ تو یہ حق اور باطل کے معاملے میں، اور ظاہر ہر معاملے میں ایک حق ہوتا ہے ایک باطل ہوتا ہے، تو اس معاملے میں آدمی کو واضح رائے رکھنی چاہیے۔ واضح رائے کا معاملہ یہ ہے نا، اس اعتبار سے جہاں ہر معاملے میں آدمی کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اب یہ سود کا ہی معاملہ کہیے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام عدل معاشیات آنا چاہیے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نظام ہونا چاہیے، شریعت کی بالادستی ہونی چاہیے، کہنا پڑے گا۔ اور نہیں کہتے تو ظاہر سی بات ہے پھر کیا بات ہے، خاموشی تو نیم رضامندی والی بات ہے۔ تو اسی میں یہ بات ہے کہ آدمی کو کہیں نہ کہیں اپنا وزن ڈالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے معاملہ منافقین کا یہی ہے کہ انتظار میں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کس کا ساتھ دیں کس کا نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یعنی یہ صورتحال بتائیے، کیا منافق کو بھی نماز پڑھنے آنا پڑتا تھا؟ یعنی اس معاشرے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، یعنی مسلمانوں کا معاشرہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ معاشرہ تھا، وہاں یہ بات طے تھی کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اطاعت کا انکاری ہے، اس کے معاملے میں ختم معاملہ، اس کے معاملے میں سمجھ لو کہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو لہذا منافقین کو بھی اپنے ایمان کے اظہار کے لیے آنا پڑتا تھا، دکھانے کے لیے آنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ،
بڑی کسل مندی کے ساتھ مارے باندھے آنا پڑتا ہے۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں، دیکھ لے دنیا کہ ہم بھی ہیں، ورنہ کہ ہمارے خلاف فیصلہ نہ ہو جائے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ آج تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کوئی لازمی چیز نہیں، اس کے بغیر بھی سب کام چلتا ہے۔ یعنی لوگ بعض ایسے ہیں، یعنی کوئی جمعے کا نمازی ہے، کوئی عید کا نمازی ہے، کوئی کہتا ہے بس ٹھیک ہے جب کبھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ یعنی معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، اور اپنے ایمان کے بارے میں سمجھتے ہیں بالکل پکا سچا پختہ ایمان ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ کہ ہمارے ایمان کے بارے میں سوچیں؟ تو یہ آدمی کو خود سوچنا ہے، اس لیے کہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ایمان نماز کا معاملہ تو یہ بتا رہا ہے جا رہا ہے کہ منافق کو بھی آنا پڑتا تھا، تو اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے، بس آ گئے ربا ربی کے اندر، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو کم یاد کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا مذبذبین بین ذالک، نہ پورے یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہے، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تو اس اعتبار سے یکسوئی نہیں ہے۔ نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے یکسوئی نہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی شک نہ کرنا، یقین کامل، اعتماد۔ ایمان کی بات یہی ہے کہ اعتماد جو ہے یقین کامل حاصل ہو۔ تو سورہ حجرات کی آیت کی بات ہوئی تھی پھر 15 آیت جس میں کہا تھا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا اس معاملے میں۔ جب شک نہیں ہے، یقین کامل ہے، تو ظاہر بات بھی ماننی ہے، پھر عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ بار بار یہ بات آ رہی ہے ان آیات میں، یہ سورہ آپ کی جو اس کی آیات آ رہی ہیں یہ مدنی صورتیں، سورہ نساء، مائدہ میں تو اس سے زیادہ آگے بڑھ کر بات آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ سنیے آیت 144، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یعنی یہ کام کر کے کیا سمجھا جائے تمہارے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو، پھر آدمی وہی کام کرے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی اللہ کے اپنے خلاف صریح حجت دے دی کہ ہاں بھائی ہم تو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے۔ یعنی اس کو نفاق سے تعبیر کیا ہے کہ پھر بھی آدمی ادھر ہی جاتا ہے، پھر بھی آدمی یہ کام کرتا ہے، تو بتایا کہ نفاق کی بات ہے۔ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، کافر سے زیادہ سخت معاملہ بتایا، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بلکہ آیات عربی سے دیکھیں تو بات جو آ رہی ہمارے سامنے، راستہ کھول کے رکھا اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول کے رکھا۔ یعنی یہ بات ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا ختم، جب چاہو پہلے الا الذین تابوا، سوائے وہ لوگ تابو، توبہ کریں، اصلاح کریں، واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ وابستہ، یعنی دین کے ساتھ وابستہ۔ قرآن اعتصام باللہ کی بات ہوئی تھی نا کل، کیا تھی؟ یعنی واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑو، یعنی دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ وابستہ، واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، یعنی نظام زندگی اس دین پر قائم کریں، کوئی ملاوٹ نہیں چلے گی۔ جب دین خالص کی بات جب بھی آئے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، دین خالص کی بات بار بار آئی ہے ہمارے سامنے، یہاں پر آ رہی ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، دین میں اخلاص اختیار کرنا۔ خالص کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، نظام اللہ نے دیا ہے، یہ دین اللہ نے دیا ہے۔ اب اگر کچھ دین کچھ بے دینی، کچھ اللہ کے دین کی بات کچھ دوسروں کے بار سے لے لی، تو یہ کیا ہوگی؟ ملاوٹ ہوگی، خلاص کہاں رہا؟ خالص تو نہیں رہا۔ تو اس معاملے میں خالص اخلاص، اخلاص دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، یہی لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں، یعنی ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ تسلیم کیے جائیں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو یہ شرائط ہیں توبہ کی، توبہ ہے، اصلاح ہے، اللہ سے وابستہ ہونا ہے، اور دین میں اخلاص اختیار کرنا ہے، سب اس کو نکال دینا ہے، اس ملاوٹ کو اپنے اندر سے، تو پھر آدمی مومن کے ساتھ قرار پائے گا۔ فرمایا آخری آیت، سورہ یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہوتی ہے سورہ نساء کے اندر، آیت 147، یہ بھی اپنی جگہ، تو اسی لیے تاکہ آپ خود بھی دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ما یفعل اللہ بعذابکم. سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ما یفعل اللہ بعذابکم. آخر اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ آخر اللہ کو کیا, اللہ کے بندے ہیں نا, اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ تو بڑا رحیم ہے, اللہ تو بڑا شفیق ہے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حق میں بڑا رؤوف, بڑا شفیق, بڑا رحیم ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ کیوں دے اللہ تمہیں سزا؟ ان شکرتم و آمنتم. شرط کیا ہے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو. شکر گزار بندے بنے رہو, ایمان کی روش پر چلو, تو سزا کیوں تمہارے اوپر سختیاں آئیں, کیوں تم پر مصیبتیں آئیں, کیوں اللہ کی طرف سے پکڑو, کیوں تمہیں سزائیں دی جائیں, کیوں تم پر اللہ کا عذاب ہو, اس کی طرف سے تنبیہات ہو, کیوں ہو؟ نہیں ہوں گی. شرط یہ ہے کہ ایمان اور شکر, ایمان بھی کہتے ہیں مکمل ہے, شکر بھی ہم زبان سے بہت کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سوچنے کی بات ہے. ایمان تو ظاہر سی بات ہے, ایمان کی بات اتنی سامنے آ رہی ہے, یعنی ایمان تو ہے الحمدللہ, لیکن ایمانی کیفیت, ایمانی صورتحال, اللہ پر ایمان لا کر پھر اللہ سے وابستہ نہیں ہے, اللہ پر اعتماد نہیں ہے, اللہ کے رسول پر اعتماد نہیں ہے, اس کے دین پر, یعنی اس سے وابستہ ہونا بھی ہے نا. اعتماد کا مطلب کیا ہے کہ پھر جو کہا وہ کیا جائے. تو اس معاملے میں سوچنے کی بات ہے. اور شکرتم کی بات, شکر کی بات کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنا, اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا. یہ شکر کا مفہوم, شکر کی بات آگے ہم رکھیں گے تفصیل کے ساتھ میں. تو یہاں سے اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی قدردانی. اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ پیسے, جان. اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے, اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا رسول ہے. یہ نعمتیں یعنی ان کو ہم کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جان دے دیں گے, ایمان نہیں چھوڑیں گے, ہے نا یہ بات. یہ تو کون سی چیز قیمتی ہے بھائی؟ دین قیمتی ہے. دین کی خاطر جان دینے کی بات کہہ رہے ہوتے ہیں ہم, یہ ہمارا جذبہ ہے, اللہ ہمیں اس پر قائم بھی رکھے. لیکن تو اس لیے کیا بات ہے, یہ ایمان جو ہے یہ زیادہ قیمتی ہو گیا, دین زیادہ قیمتی ہو گیا. کتاب کے لیے ظاہر اس کی توہین برداشت نہیں کرتے, جان دیتے لیتے ہیں, زیادہ قیمتی ہے یہ, کہہ رہے ہیں نا. اور ویسے بھی کہتے ہیں, اور ہے بھی, واقعہ بھی یہی ہے, رسول کی بات بھی یہی ہے. تو قدر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں اس کے تحت استعمال کرو. قدر کرنے کا معاملہ یہ نہیں کہ زبان سے تو کہتے ہیں اللہ نے دین دیا اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے, کتاب دی ہے سمجھنے کے لیے, ہدایت اختیار کرنے کے لیے, رسول دیا اس کی پیروی کرنے کے لیے, عقیدت احترام سب کے ساتھ میں, لیکن یہ سارے کام نہ کیے جائیں پھر کیسے کام ہوگا؟ شکر گزاری کا معاملہ یہی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے شکر کی بات اور تفصیل سے آئے گی کہ جب قدر نہیں ہوتی, یعنی اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا, تو یہ ناشکری میں چلا جاتا ہے, چاہے آدمی زبان سے کچھ بھی کہہ رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ کام کرو تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. اور پھر اس کے بعد مزید کہا ہے, مزید آگے ایک جملہ اور ہے, وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ بھی شاکر ہے. شاکر تو انسان کا نام ہوتا ہے, شاکر اللہ کا نام. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اللہ بھی شاکر ہے, اللہ بھی علیم ہے. شاکر یہاں کے وہی قدر کی بات آ گئی. اللہ تو قدر کرنے والا. اگر تمہارا عمل واقعتاً ایسا ہو, اگر تم واقعی کچھ کرو, اگر واقعی تم ایمان کا راستہ, ایمانی روش اور یہ سارے کام کرو, تو اللہ تو قدر کرتا ہے. اللہ تمہاری کوششوں, تمہاری کاوشوں, تمہاری محنتوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ قدر کرے گا ان کا بہترین بدل تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر دے گا. اللہ کے بارے میں یہ بے اعتمادی مت رکھو. یہ نہ سوچو کہ ہم کریں گے پتہ نہیں ضائع ہو جائے, پتہ نہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, اور ہم تو کر رہے ہیں پھر کچھ نہیں ہو رہا. ہم کر ہی نہیں رہے, اور کر رہے ہیں تو اس معیار کا نہیں کر رہے جیسا کرنا چاہیے. اللہ تو قدر کرنے والا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں یہ مضمون آئے گا, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, جیسا کوشش کرنے کا حق ہے, حق ہی ادا نہیں کر رہے. تو مضمون وہاں پر آ رہا ہے. شاکر علیمہ کی بات ہے. اللہ قدردان ہے, اللہ ناقدری نہیں کرتا انسان کے عمل کی, اس کی کوشش کی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس مقام پر نہیں ہیں جس مقام پر ہمیں ہونا چاہیے. تو یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا. تو اللہ علم رکھنے والا ہے, وہ بے خبر نہیں ہے, غافل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم تو مر گئے ان کے لیے انہیں پتہ ہی نہ چلا, ایسا نہیں ہے. وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے, اسے معلوم ہے کون اس کے لیے کتنا کام کر رہا ہے.
آگے فرمایا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہ ہے کہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور حالانکہ سزا دینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو بات ہے اس میں جیسے کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے خلاف بات کرتے، تو کہا عام حالات میں تو منع کیا ہے، لیکن کوئی مظلوم ہے اور اپنے یعنی اس ظلم کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، تو ظاہر بیان کرے گا۔ تو آدمی مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور فلاں شخص کیا ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ یعنی کتنے واضح بات ہے بھائی۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں صاحب وہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی دیکھو کیسے ہیں، ان کا بھی ایمان ہے، ان کی بھی کتاب ہے، ان کا بھی رسول، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ لہٰذا اس اعتبار سے صرف اہل ایمان امت مسلمہ جو سارے رسولوں کو تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے، ایمان رکھتی ہے، عقیدت رکھتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے سب کی پیروی کر رہی ہے، وہی ہے جو ایمان کا جس کے لیے اللہ نے ٹائٹل رکھا جو اہل ایمان ہے۔ ورنہ جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس دین پر، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پکے کافر ہیں۔ آگے فرمایا بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ پوری تاریخ ان کی بتائی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کی حرکتیں اپنے رسول کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے موسیقی کی موجودگی کی بات ہے، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا، یعنی خود شریک رکھا ان کو اس موقع پر۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور ان پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، یعنی ہم نہیں مانیں گے، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر یہ اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، یعنی سینہ ٹھوک کے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، یعنی اس درجے کے ظالم، اس درجے کے گویا کہ یہ سفاک مجرم۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تسلیم کر کے انہوں نے کام کیا، تو پھر ان لوگوں کے لیے کیا بات ہے؟ یعنی ان کی مجرمانہ جرت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ رسول کو رسول جانتے تھے، پھر اس پر اس کے قتل کا اقدام کیا اور فخریہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے جرائم یہ ہیں یہ لوگ۔ تو اس معاملے میں کہا کہ ہوشیار رہو، ان کے بارے میں یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ سلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی دانش میں، اپنے زوم میں، اپنے بھرے میں تو انہوں نے قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ ان کی جگہ کیا کر گزرے، اللہ نے تو ان کو اٹھا لیا۔ اللہ نے بات آگے بتائی ہے، تو یہاں کیا بتایا؟ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ سلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام یہ آیت تصریح کرتی ہے کہ مسیح علیہ السلام سلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے اٹھائے لیے گئے تھے، اور یہ کہ مسیحیوں اور یہودیوں دونوں کا یہ خیال کہ مسیح نے سلیب پر جان دی محض غلط فہمی پر مبنی ہے۔
قبل اس کے کہ یہودی آپ کو سلیب پر چڑھاتے، اللہ تعالیٰ نے کسی وقت انہیں کو اٹھا لیا، اور بعد میں یہودیوں نے جس شخص کو سلیب پر چڑھایا وہ کوئی اور شخص تھا جس کو نامعلوم کس وجہ سے ان لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ تھا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، یعنی ان کے بارے میں کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں اگر دیکھیں آپ تو یہ بات سامنے آئے گی، مختلف عقیدے ان کے اس معاملے میں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ علم ایک ہوتا ہے، گمان بہت سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قتلوہ یقینا، اللہ نے بے شک مسیح کو معاف کیجئے، انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا۔ اس کی موت سے پہلے کیا؟ یعنی وہ دنیا میں آئیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں دنیا میں رہیں گے اور پھر موت ان کی واقع ہوگی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے انہیں ایسی آسمان پر اٹھا لیا ہے، پھر واپس آئیں گے دنیا کے اندر، پھر جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے اور یہاں پر اسلام قائم ہوگا، اور پھر اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ پھر یہاں دنیا میں ان کی موت واقع ہوگی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے اس حوالے سے کہ اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے مسیح پر ایمان نہ لے آئے، یعنی اللہ اگر یہ مطلب سمجھا جائے تو یہ ہوگا کہ جب ان میں سے ان کی موت آتی ہے تو اللہ کوئی طریقہ ایسا، کوئی اس کے پاس کوئی جو بھی نظام ہے کہ جس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مسیح کی اصل حقیقت کیا تھی، یعنی لیکن اس وقت ماننے کا سوال ہی نہیں، جب موت کے عالم میں اس مرحلے میں جا چکے ہوتے ہیں تو انہیں بتا دیا جاتا ہے حقیقت کیا ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جب انسان ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو سب پتہ چل جاتا ہے، سب سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو وہاں بھی یہ بات ہے کہ اس وقت میں جو یہ ہے ان پر ایمان کی بات، تو جو ایسے ہوں گے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، یعنی کوئی ایسا نہیں رہے۔ یہودیوں کے بارے میں تو قتل کرنے کی بات ہے، لیکن ان کے معاملے میں یہ کہ یہ ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور فرمایا اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، یعنی یہ ان کا طرز عمل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اور خصوصیت سے ان کے علماء کے بارے میں کہ یہ کام کرتے ہیں تو ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں تو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔